जमातें ऐसी हैं जो स्टेटस को की जमातें हैं, नूरा लीग एंड जरदारी पार्टी कहते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये दो जमातें हैं, इनसे अवाम तंग आ गई है। अल्लाह ही पूछे सियासत जरदारी को, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिन्होंने कौम और मुल्क का बोझ नोच नोच के इनको खत्म करने की भी कोशिश की। स्कैम्स, किकबैक, स्ट्रेस अकाउंट्स, बैरून मुल्क जायदाद, इन चीज़ों को सियासत कहते हैं तो बिल्कुल हम नाबालिग हैं और हम नाबालिग होना चाहते हैं ऐसे मामलात। मैंने आज अपना सफ़र पीपल्स पार्टी के साथ आगाज़ किया है, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मुल्क में एक बड़ी मजबूत ख्वाहिश मौजूद है लोगों के अंदर कि सियासी तब्दीली होनी चाहिए। कहा जाता है कि मौरूसी सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए और सियासत जो है वो ऐसे लोगों को करनी चाहिए जिनको पहले टेस्ट नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी जमातों की पोजीशन है उसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन आने से पहले वही लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे और अब अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं, अपनी पार्टी क़यादत को छोड़ रहे हैं और अपने नज़रिए को छोड़ रहे हैं और दूसरे नज़रिए को इख्तियार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग छोड़ेंगे पार्टियों को और ज्वाइन करेंगे। ऐसी सूरत हाल में अवाम जो ये समझती है कि सियासी तब्दीली होनी चाहिए, जहाँ कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना हो, क्या ऐसी नई क़यादत 2018 के इलेक्शन में हमारे सामने होगी? कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा? इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले अवामी राय हासिल करते हैं और फिर हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाली नाज बलोच से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, क्योंकि वो बदतरीन मुखालिफ नहीं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसकी पॉलिसीज़ की, इसकी लीडरशिप की, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया। कैसे किया? पहले अवाम में चलते हैं कि ऐसे फैसलों से क्या उनकी दिल आज़ारी होती है या वो मुतमईन है, वो समझते हैं कि सिस्टम यही है और इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत चल रही है। और फिर नाज बलोच के पास जाए। वो लोग जो पहले से आजमाए हुए लोग हैं, पीपल्स पार्टी में सर्व किया है उन्होंने, पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्ज़ामात रहे, उन लोगों को इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो लीडर के ऊपर होता है, अगर लीडर अच्छा है तो नीचे के सारे लोग अच्छे हो जाएंगे। इमरान खान साहब से उम्मीद है? कोई उम्मीद किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ से उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। जो लोग पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ से तो सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? खिलौना लोटे कहेंगे आप? नाज बलोच ने अभी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब कराची को वक्त नहीं देते, पार्टी के जो नज़रियाती लोग हैं उनको वक्त नहीं देते, उनको अहमियत नहीं देते। ये तशवीश की बात है। देखें, ये नाज बलोच ने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि एक वो बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं इस वक्त। करप्शन के लिए कोई नहीं उठा, बहुत सारे कॉजेज़ के लिए उठा, करप्शन के लिए कोई नहीं उठा। तो मेरे ख्याल से नाज बलोच ने एक बहुत छोटी बात कह के एक अपनी एक अहमियत खो दी है। अगर आप किसी और जमात में चली जाती तो मैं किसी हद तक आपकी बात समझने को तैयार हो सकता था, लेकिन आप उस जमात में गई हैं जिसके ख़िलाफ़ आपने कोई 10 बार आपने ऑन ईयर कहा है कि वो करप्टेड है, और जरदारी साहब के बारे में, बिलावल साहब के बारे में आपने बहुत सारी बातें ऑन ईयर कही हैं। नाज बलोच बिलावल भुट्टो को कहती थी कि बताऊँ आपको उर्दू सही से बोलना नहीं आती, आज उन्हीं को अपना लीडर मान दिए, ये क्या वजह है? बताए तो सही नाज बलोच कि तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ा, जो कि कहती थी कि पीपल्स पार्टी में सारे करप्ट लोग हैं। आज बताऊँ वही इसका लीडर बिलावल भुट्टो को बनाया जा रहा है। किस वजह से बनाया जा रहा है? मुल्क के बारे में अगर कोई सोचे तो फिर एक ही पार्टी से इलेक्शन भी लड़े और काम भी करे मुल्क के लिए। ये तो कोई वजारत दी होगी या कुछ दिया होगा, इसी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो करप्शन से पाक हो? मेरे ख्याल से मेरी ना पैदा 58 से लेकर अभी तक 2017 तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी पार्टी नहीं है विदाउट करप्शन। सब के सब कपड़े सबके सब के ऊपर चढ़े हुए हैं, सबके सब कपड़े जो हैं, कोई ऐसी नहीं है। सिवाय एक था
اللہ اس کو جنت نصیب کرے. لیاقت علی خان از دا بیسٹ ون, اور جنیجو صاحب, جنیجو اینڈ لیاقت علی خان از دا بیسٹ فرینڈ آف بس. ابھی 2018 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی والے تحریک انصاف میں اور تحریک انصاف والے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ منطق نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی نہ میری سمجھ میں آئے گی. یہ منطق ہے نا آپس کی کھچڑی پکڑی ہے سب کی. سیاسی جماعتیں چھوڑ کر جو دوسری سیاسی جماعتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں, کیا ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا, یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, یہ پیسے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ان کا اپنا نظریہ صرف پیسہ ہوتا ہے. اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ پہلے آزمائے ہوئے ہیں انہی کو اپنے پاس ساتھ ملانا, الیکٹیبلز کی سیاست کرنا, اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا, کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں میرے خیال سے توبہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. وہ لوگ توبہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو لوگ تحریک انصاف سے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا سر کہ ان کے سیاسی بینیفٹ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اس بنا پہ جائیں گے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں, ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہوا سر, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی اپنی جو سوچ ہے نا اس کی ظاہر سی بات ہے, وہ اس کے حساب سے کرے گا. آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف ٹھیک جماعت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں سارے چوروں کے اندر یہ تھوڑے کم چور ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. جو لوگ اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, پارٹی وفاداری تبدیل کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس واقعی سالڈ ویژن ہوتے ہیں جو عوام اور ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں, یا ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں, کبھی کوئی ریزنز نہیں ہوتا, اپنے لیے اپنے چکر میں کرتے ہیں وہ. صحیح. اور ایسے لوگوں کو پھر اگر لے بھی لیتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اگر وہ کرپشن کریں یا کچھ بھی کریں تو دیر شوڈ بی اکاؤنٹیبلٹی. کیا ہونا چاہیے؟ پارٹی کے لیڈر کو کرنا چاہیے میرے حساب سے, اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسا سسٹم کریٹ کرنا چاہیے تھرو وچ دے کین گو تھرو اکاؤنٹیبلٹی. وہی کر سکتا ہے صحیح. اگر وہی اوپر خراب ہوگا تو نیچے سب خراب ہے, سب خراب ہے. عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تبدیلی کا. انہوں نے کہا موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, صاف ستھرے لوگوں کو ساتھ میں رکھنا چاہیے, مگر انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو لیا, کچھ نون لیگ کے لوگوں کو لیا. وہ لے لیا کچھ بھی ہے, ان کو آگے کچھ نہیں کرنا چاہیے نا, یعنی کہ وہ تو پارٹیز میں تو لوگ آتے جاتے ہیں. کہاں سے عمران خان کہیں اوپر سے لے کے آئے گا, فرشتے لے کے آئے گا؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ نئے لوگ نہیں ہیں؟ کون ہے نئے لوگ ادھر؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا لوگ تو جانا نہیں چاہتے سیاست میں, سب وہ 2 نمبر لوگ ہیں بس. سیاست کام 2 نمبر لوگوں کا ہے میرے خیال میں تو یہی ہے, بدماش لوگ زیادہ ہیں. بٹ انہیں لوگوں میں سے کریٹ کرنا ہوگا اوپر سسٹم. میری شاپ ہے, میں اوپر بیٹھا ہوں تو میرے نیچے صحیح کام ہوگا نا, اسی طرح ہوتا ہے دنیا. اچھا, جو لوگ اب عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں, جیسے ناز بلوچ نے بھی چھوڑا, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ I don't know the reason why she left him. مجھے پتہ نہیں کیوں چھوڑا, لیکن ٹھیک ہے, ہوتا ہے اختلاف, لوگ چھوڑتے ہیں چلے جاتے ہیں, کئی لوگوں سے ہو جاتا ہے. مگر وہ جن لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے, وہ تو پھر بریڈ ہے, وہ تو جس کے ساتھ گئی ہے توبہ ہے یار, اس کے ساتھ تو جانا ہی نہیں چاہیے. کوئی سوال کریں گے آپ ناز بلوچ سے؟ نہیں, ناز بلوچ سے کیا سوال کروں, یعنی نہیں جانا چاہیے آپ کو, ان کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ نہیں جانا چاہیے. آپ کو اپنی پارٹی بنا لینی چاہیے تھی بھائی کوئی. یہ لوگ تو کھا گئے ہیں اس ملک کو نا. عوام کی ایک مکس رائے ہمارے سامنے موجود ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ ان کے لیے میٹر کرتی ہے, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری ہوں, یا وہ نواز شریف ہوں, یا وہ شہباز شریف ہوں. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے, وہ اس پر اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, کوئی نظریہ ہونا چاہیے اور اس نظریے کو بدلنے کی کوئی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. کیا جو لوگ اپنی پارٹیوں کو تبدیل کر رہے ہیں, دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں, ان کے پاس ٹھوس بنیادیں موجود ہیں؟ یہی سوال لے کر ہم جائیں گے ناز بلوچ کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کون سی ایسی ٹھوس بنیادیں ہیں جنہوں نے ان کی رائے کو تبدیل کیا, اور وہ اپنے ووٹ بینک کو بھی اس بات پر کیا قائل کر سکیں گی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک فیصلہ کیا. تو ہم چلتے ہیں ناز بلوچ کے پاس. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ. پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا, 7 سالوں تک سینئر وائس پریزیڈنٹ رہیں, اور پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی میں آ گئیں, پیپلز پارٹی جوائن کر لی. گو کہ آپ کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر جو لوگ تھے, ممبرز تھے, ان میں شامل رہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میں آپ کی کچھ تقریریں سن رہا تھا پرانی. جی. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ زرداری صاحب, نون لیگ کی قیادت, یہ ملک کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا گئے, اور عمران خان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
تو یہ واقعی آپ کا اپنا نظریہ تھا یا پارٹی لائن تھی جو آپ فالو کر رہی تھیں؟ دیکھیں اٹ واز ڈیفینیٹلی جو بیان میں نے اپنے جانب سے دیے وہ میرے دیے ہوئے بیانات تھے. دیکھیں ہم جس پارٹی میں تھے اس پارٹی میں ہمیں جب کیونکہ میں میڈیا ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر تھی, ہمارے ہر آئے دن ہماری میڈیا ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی تھی, وہاں پہ بیٹھ کر ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ہم پارٹی کا کیا لائے عمل ہے, ایک کورس آف ایکشن ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ ہم نے کس ایشو پہ کیا بات کرنی ہے تو اور کس پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہم کیا رائے رکھتے ہیں. یہ ایک پارٹی لائن ہوتی ہے, اس کو ہر پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے, جو ترجمان ہوتا ہے, ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے. تحریک انصاف میں آپ نئے پاکستان کا نعرہ لگاتی تھیں. جی تو 10 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نیا سندھ بنا لیا, نیا پاکستان بنا لیا, کیا کر لیا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں نئے پاکستان کی ابتدا ایک نئے سوچ کے ساتھ ہوتی ہے. ایک نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. بلاول بھٹو صاحب ایک ینگ پرومسنگ کمیٹڈ مجھے لیڈرشپ ان کی نظر اس لیے آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں وہ بالغ ہی نہیں ہے, سیاسی بالغ ہی نہیں ہے وہ. بالکل, میں ایسے الفاظ شاید پہلے کہتی تھی, اور لیکن میں نے آج مجھ جیسی کرٹک, اگر مجھ جیسی سخت کڑی کرٹک آج پیپلز پارٹی میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی میں نے تبدیلی بہت بڑی دیکھی ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں نے پی ٹی آئی میں قدم رکھا تو پی ٹی آئی کو اس وقت لوگ ٹانگا پارٹی کہتے تھے اور ایک بھی سیٹ نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس. ہم نے سڑکوں پہ آ کے اسٹرگل کر کے محنت کی, اور کراچی جیسے مشکل خوفزدہ علاقوں میں جہاں لوگ ہمت نہیں کرتے تھے وہاں پہ میں نے خدمت کی. آپ کی قیادت آپ کو سنتی تھی؟ نہیں, اس وقت نہیں, قیادت تو سنتی تھی, لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نیا پاکستان مجھے پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا ہے, وہ اس لیے نظر آ رہا ہے مسعود کہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پورے اور گلگت بلتستان میں, چترال میں, فاٹا میں, ہر جگہ جا کے خود بیٹھ کر اثر نو اپنی تنظیم سازی کریں. اور پارٹی ورکر سے چلتی ہے, پارٹی تنظیم سے چلتی ہے. تنظیم سازی کو اگنور کر کے صرف اوپر نعرے لگا کے ہم الیکشنز کبھی نہیں جیت سکتے اور نہ عوام کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں. مجھے جب میں نے یہ دیکھا کہ سیاسی طور پہ ایک کمیٹڈ ایک لیڈرشپ مجھے نظر آ رہی ہے جو ٹرو مینس میں, ابھی آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں پچھلے گزشتہ سال بختیار بھٹو صاحبہ نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ سکولز کا قیام سندھ کے اندر سٹارٹ کیا, which is an example for its own. پاکستان میں ڈسٹرکٹ سکولز کا انہوں نے, میں بتا رہی ہوں 40 سکولز کا ان کا پروگرام, انیشیل پروگرام ہے. 6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ, 40 اسکول, ایک ٹراما سینٹر, 10 سال کی حکمرانی, پینے کا صاف پانی 80% سے زیادہ ناقص, تعلیم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, صحت کی صورتحال آپ کے سامنے, انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے. دیکھیں پاکستان کو اوور آل ہر صوبے میں آپ چلے جائیں تو پاکستان کو کبھی بھی جمہوریت کو پورا کرنے کا موقع اتنا فراہم نہیں کیا گیا. اور پرانا جو آپ نے جس پارٹی میں قدم رکھا ہے یہ اپنے 10 سال مکمل کر رہی ہے حکمرانی کرتے ہوئے. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں ابھی یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز لوکل جو پاور ڈیولیوشن آف پاور ہوتا ہے وہ کے ایم سی کو, لوکل باڈی جو ہے ان کو اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں. اور جو پینے کے پانی کے مسائل ہیں, سڑکوں کے معاملات ہیں, اور جو عوامی سطح پہ جو گلی محلوں کے اسٹریٹس کے امپروومنٹ کے جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری پھر الٹیمیٹلی لوکل گورنمنٹ کی طرف جاتی ہے. تو میں جی صفائی ستھرائی, اسٹریٹ کی صفائی, گاربیج اٹھانا, یہ لوکل گورنمنٹ, یہ کے ایم سی کراچی میونسپل کارپوریشن, اگر یہاں پہ کراچی کی بات کرتے ہیں, اور لوکل گورنمنٹ کو جو اختیارات ہیں وہ دیے جاتے ہیں, وہ تمام اختیارات نیچے لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں. سندھ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بن چکی ہے. جی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے علاوہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اور جو مختلف امور پہ جو کام ہے وہ پاورز نیچے لوکل سطح پہ لوکل گورنمنٹ کو حاصل ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سندھ گورنمنٹ نے کام ابھی تیزی سے اپنا بہت تیزی سے سٹارٹ کر لیا ہے, اور مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں نا PS 114 کے انتخابات ہوئے تو سعید غنی صاحب جو کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مطلب کافی پرانے ایک ورکر رہے ہیں, انہوں نے, جی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ حلقہ کی حالت دیکھیے آپ نے, آپ کو بتاتی ہوں وہ حلقہ عرفان اللہ مروت صاحب کے پاس تھا. وہ وہاں کے ایم پی اے تھے, الیکٹڈ ایم پی اے, الیکٹڈ ایم این ایز کا کردار ہوتا ہے اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. کراچی میں ایم کیو ایم کا بھی بہت بڑا حصہ رہا, کراچی میں مشرف دور میں ایم کیو ایم کا بہت بڑا حصہ رہا. آپ کے گھر کے آس پاس آپ کا اپنا, جی وہاں سے ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں, ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ہیں. گورنمنٹ کس کی ہے؟
ایم پی اے نمائندگان کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایم پی اے ڈیولپمنٹ نہیں کرتا. ایم پی اے کا کام قانون سازی ہے, وہ قانون سازی کرے گا. ڈیولپمنٹ کے لیے ادارے ہیں. ایم پی ایز اپنے حلقے میں وقت ایم پی ایز کو دینا پڑتا ہے. ایم پی اے کچرا نہیں اٹھائے گا. نہیں میری بات سنیں, ایم پی اے کچرا نہیں اٹھائے گا. میری بات سنیں. ایم پی اے ڈسپینسری نہیں چلائے گا. ایم پی اے اسکول نہیں چلائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارا کچھ حکومت کو کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکومت کام کرنے کو تیار ہے, لیکن جو نمائندگان ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, انہوں نے پلٹ کے اپنے علاقے پہ نہ وقت دی. لوگ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں. بلاول صاحب پاکستان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, کیونکہ آپ تو کہتی تھیں ان کو تو اردو بولنی نہیں آتی, پہلے انہیں اردو سکھا لیں. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو پتا ہے کہ کراچی کے کون کون سے علاقے ہیں, کہاں کہاں پر کیا کیا مسائل ہیں, سندھ میں کیا کیا مسائل ہیں. یہ سب کچھ کتنی ملاقاتیں ہیں؟ بیکاز ان کی جو کمٹمنٹ ہے. بلاول صاحب سے ملاقات کب ہوئی؟ دیکھیں بلاول صاحب سے ملاقات کی بات نہیں ہے. It's not about me meeting بلاول بھٹو صاحب. It's about me observing his work. It's me about observing his political commitment. میں نے جس طریقے سے میں نے آپ کو الیکشن کی تیاری کی بات نہیں ہے, میں نے یہ بڑے کلوزلی دیکھا ہے کہ بلاول صاحب اپنے ورکرز کو وہ احترام اور رسپیکٹ دے رہے ہیں, ان کو ٹائم دے رہے ہیں. دیکھیں اگر صرف بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی صرف نعرے لگاتی رہے یا کسی کو غلط کہتی رہے اور بس صرف ہم صرف سوشل میڈیا کے اندر ہائپ کریٹ کر دیں, گراؤنڈ میں کیا ہے؟ اصل سیاست گراؤنڈ کی سیاست ہوتی ہے. ڈلیور کیا کیا ہے؟ ڈلیوری کی بات کریں آپ تو کراچی میں شارع فیصل پہ فلائی اوور بن رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا 400 بیڈ کا ہاسپٹل کراچی میں بن رہا ہے. ابھی کراچی زو کی حالیہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے بہت تیزی سے, اور بہت کچھ ہے جو کرنا ہے. اور the reason that I feel کہ آج میں اس پارٹی میں ہوں کیونکہ میرے اندر بھی بہت زیادہ کراچی آئٹ ہونے کے حیثیت سے اچھی طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں, مگر میں ڈیلیورنس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیلیورنس نا, آپ بار بار کراچی کی بات کر رہی ہیں, آپ کراچی آئٹ ہیں, کراچی کا ذکر کر رہی ہیں. کراچی میں ٹرانسپورٹ بڑا ایشو, کچرا بڑا ایشو, پانی بڑا ایشو. کراچی میں یہ جتنے بڑے ایشوز ہیں جی, اس پہ کہاں ڈیولپمنٹ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق نے ہمیشہ سندھ کو نظر انداز کیا. یہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو امپاور کیا, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے این ایف سی ایوارڈز چھوٹے صوبوں کو, جن صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جاتے تھے, ان صوبوں کو این ایف سی ایوارڈز ملے. تو جی وہ ہو گیا پچھلے دور حکومت میں ہی ہو گیا. مگر اس کے بعد بتا دیں کہ کون سی بس سروس آپ نے شروع کر دی. آپ ایک چائنیز کمپنی کو لے کر آئے, اور وہ چائنیز کمپنی اس کو آج سے 6 مہینے پہلے کام شروع کرنا تھا, آج تک وہ اپنا کام شروع نہیں کر پائی. اپنے ڈبے اس کے رکھ دیے, وہ خراب ہو گئے, تباہ ہو گئے. کچرا اور نہیں اٹھ رہا ہے یہاں پر, بیماریاں یہاں پہ آ گئی ہیں. آپ کا ٹراما سینٹر ابھی تک بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر جس کا بلاول صاحب نے افتتاح کیا. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بات بتاتی ہوں, دیکھیں ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے بتائیں ایک بس چلائی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے ٹرانسپورٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ چیزوں کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ وفاقی توجہ بھی صرف اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ چھوڑ دیں نا وفاق کو, آپ چھوڑ دیں. لیکن وفاق کے ڈومین میں ڈیولپمنٹ آتی ہے. آپ ایک بس, وہ تو باہر کے ہیں نا, وہ جب کریں گے تب کریں گے. وفاق میں تو آپ بھی رہے 5 سال رہے نا, اس 5 سال میں, اس 5 سال میں. نہیں مجھے بتائیے کیا وفاق جو کہ موٹر وے بنا سکتی ہے, وفاق لاہور سے مری تک کی موٹر وے بنا سکتی ہے, وہ حیدرآباد کراچی بھی بنا سکتی ہے. نہیں وفاق بنا رہی ہے. تو دیکھیں اتنا ستیلا سلوک جب صوبوں کے ساتھ ہوگا اور آپ ان کو ڈپرائیو کریں گے, میں کہتی ہوں, میں مانتی ہوں کہ there is a lot to be done. There is a lot to be done. دیکھیں ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے یہ تو بتائیں کہ کیا ایسی چیز پیپلز پارٹی میں نظر آئی کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو آپ کے پاس موجود ہے, اس میں آپ ایک بس چلا دیتے, ایک بس, ٹھیک ہے, میں ایک نیا روٹ شروع کر دیتے. دیکھیں بالکل کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جہاں تک چیزیں میں نے دیکھی ہیں, جن چیزوں کو میں نے ابھی تک دیکھا ہے, میں نے یہاں پہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, فلائی اوورز بنتے دیکھے ہیں. 2 سڑکیں, نہیں شارع فیصل یونیورسٹی روڈ. جی, تیسرا نام بتا دیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, اینڈ مچ ہیز ٹو بی ڈن. اچھا, اس وقت جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, نہیں میری بات سنیں, اس وقت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے اس سے پہلے لاڑکانہ میں 200 ارب روپے خرچ کرتی ہے آپ کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت, اور معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے.
کرپشن کے بدترین چارجز ہیں, وہ 200 ارب روپے نظر نہیں آتے لڑکا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جہاں تک آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو حالیہ اب جو قانون سازی کی گئی ہے, اسمبلی میں بل پاس کیا گیا جن کو گورنر سندھ کو دیا گیا, اس کے اوپر بھی لوگوں نے تنقید اٹھایا. اس کے نہیں, میری بات سنیں, ایک آرڈیننس ہے جو کہ ابھی تک جو ہے وہ قانون نہیں بن سکا, وہ ایک آرڈیننس ہے, تو اس کو ختم کر کے آپ صوبے کو 18ویں ترمیم کے ذریعے پاور دیں تاکہ یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو اور صوبہ اتنا امپاور ہو. نیب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنا اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ بہت پاورفل بنا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, وچ ہنٹنگ ہوتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, لوگوں کو صوبوں کو تاثر آتا ہے. اگر پھر ادھر سے کچھ وچ ہنٹنگ ہوتی ہے, مرکز سے اگر وچ ہنٹنگ ہوگی تو صوبے کو تاثر ہوگا کہ ہمارے ساتھ شاید وکٹمائزیشن ہو رہا ہے. سیاسی لوگوں کو کریں گے, مگر یہ کرپشن تو اداروں کے اندر ہے, تو اداروں کو امپروو کرنا چاہیے. اداروں میں اگر آپ 8,000 ٹیچرز کو آپ کے اپنے وزیر رکھ لیتے ہیں, 2 لاکھ 3 لاکھ اور کئی اربوں روپے کا اسکیم ہے کہ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے ٹیچر رکھ لیتے ہیں. اگر سندھ پبلک سروس کمیشن میں نااہل لوگ ہوتے ہیں, اس کا نوٹس عدالت کو لینا پڑتا ہے, تو یہ ساری کرپشن تو اداروں کے اندر چل رہی ہے. میں آپ کو ایک بات نیب کو ختم کر کے سندھ میں حکومت میں بہرحال آپ میری بات کو ایڈمٹ کریں یا نہ کریں, وزارتوں میں ایم کیو ایم بھی شریک رہی ہے, بہت بڑا چنک, بہت بڑا حصہ ایم کیو ایم کو بالآخر ملتا رہا, چاہے وہ بلدیاتی ڈومین ہو یا وہ انڈسٹریز اور ڈیولپمنٹ کے کام ہو, ان چیزوں میں ایم کیو ایم کا بھی بہت بڑا رول رہا. سارا کا سارا ملبہ, سارا کا سارا برڈن نہیں ڈال رہا. میں ایک چیز جوائن کرنے جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیا کیا کچھ کیا. اگر میرے سامنے ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, مجھے میں کہوں گا یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ کی. میں لاہور کو دیکھتا ہوں, مجھے نظر آتی ہے. محترمہ کا جو اتنا بڑا لاس تھا, اس کے بعد ایک پارٹی کو دوبارہ کنٹین ہوتے میں ٹائم لگتا ہے, انہوں نے بہت وقت دیا تھا اس پارٹی کو. ناز بلوچ صاحبہ سے گفتگو جاری ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. بیوی کی شہادت ہوتی ہے, اس کے فوری بعد الیکشن ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سوئپ کرتی ہے. پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا, پبلک نے فل سپورٹ کیا, پارٹی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی, سویپ کرتی ہے پاکستان میں. تو اسی پارٹی نے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کمزور ہو گئی تھی اور پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی. اسی پارٹی نے نہیں, میں آرگنائزیشنل سٹرکچر کی بات کرتی ہوں, اس پہ بڑا ایفیکٹ آتا ہے, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو کنٹین کیا اس مشکل وقت میں بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہرحال اس کے بعد بھی میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ 18ویں ترمیم اور NFC یہ کسی حکومت نے آج تک نہیں دیا پاکستان کو. یہ پاکستان کو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, آپ مجھے بتائیے. نہیں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ مجھے کام ہوتا, ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بلاول بھٹو کے آنے کے بعد بھی بہت امید نظر آئی ہے, تو مجھے اور نہیں, اس کے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہتی تھی جو جمہوریت کے اوپر جو ہے نا یقین کرتی ہو, جو صحیح معنوں میں جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہو. تو میں نے PTI میں دیکھا تو PTI کی تو ترجیح میں تھا ہی نہیں. کون سا الیکٹیبلز ایسا ہے جو اس وقت PTI کی تو ترجیح میں نہیں تھا, کم سے کم پیپلز پارٹی کی ترجیح میں سارے صوبے تو ہیں. ایسا کون سا الیکٹیبلز ہے سندھ کے اندر جو اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے, چاہے ان کا تعلق پگارا صاحب کی پارٹی سے چاہے کسی اور پارٹی سے. میں سمجھتی ہوں کہ جاگیردار, میں آپ کو بتاؤں, میں سمجھتی ہوں کہ جاگیردارانہ نظام نہیں, جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے, اور وہ شہری علاقوں میں بھی بہت سے لوگوں کے اندر وہ سوچ ہوتی ہے. تو نہیں, آپ الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوری سوچ وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ نظریے پر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں, سندھ کو عوام نے تو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کو عوام نے تو ووٹ دیا. آپ کے ساتھ ہیں, کل مشرف کے ساتھ تھے, کبھی کبھی نون لیگ کے ساتھ تھے, کبھی آپ کے ساتھ ہیں, کبھی خاف لیگ کے ساتھ ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح یہ تو ہر پارٹی میں ہے, یہ تو ہر پارٹی میں ایسے لوگوں کی لسٹ موجود ہے. پھر آپ اس کو ڈیفرنشیٹ نہ کریں نا. یہ تو ہر پارٹی میں ایسے لوگوں کی لسٹ موجود ہے جو مشرف کے ساتھ بھی رہے, APML میں بھی رہے, پیپلز پارٹی میں بھی رہے. یہ زیادہ جمہوری ہے, یہ زیادہ جمہوری ہے بنسبت دوسری جماعتوں کے, جیسے دوسری جماعتیں ویسے یہ جماعتیں. آپ دیکھیں کہ یہاں سے کراچی سے بھی جو الیکشنز ہوئے, جو میں صحیح دینے کے الیکشنز کا آپ کو بار بار کوٹ کر رہی ہوں, اس کے اندر عرفان اللہ مروت کا ساتھ کی PTI کو کیا ضرورت تھی. عرفان اللہ مروت نے PTI کا بھی ساتھ دیا, MKM کا بھی ساتھ دیا, انہوں نے سب کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے صرف ایک کا ساتھ نہیں دیا. عرفان اللہ مروت کہتے ہیں کہ میرے جو فالوورز تھے انہوں نے پوچھا. اچھا, وہاں جیتا کون؟
اچھا اور جو جیتے ان کے خلاف ایم کیو ایم نے کورٹ سٹے بھی لیا, اس کے بعد بھی وہ جیت گئے. یہ آپ کی پرانی جماعت بھی کرتی رہی ہے, یہ جماعت بھی کرتی رہی ہے, تو الیکشن کا حصہ ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں the debate is that where we are looking forward and what we are looking forward, where do we find hope. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ناز بلوچ صاحبہ جو انسپریشن ہیں نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے جو سیاست میں انٹرسٹ لیتی ہیں, نوجوانوں کے لیے, ناز بلوچ صاحبہ کو کیا ایسی چیز پیپلز پارٹی میں نظر آئی جو ہمیں بھی نظر آئے, جو یوتھ کو نظر آئے, اور وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں؟ بہت سی چیزیں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے پہلے بھی دکھائی دیتی تھیں, لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایڈیشنل جو میں نے دیکھی اور ان کو اسٹڈی کیا, کیونکہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پروسیس کا نمبر 1 جینڈر ویمن امپاورمنٹ. نمبر 1 ویمن امپاورمنٹ. اس پارٹی نے پاکستان کو ایک خاتون وزیر اعظم بھی دی, خاتون ڈپٹی اسپیکر بھی دی, خاتون نیشنل اسمبلی کی اسپیکر دی, فرسٹ ویمن بینک بنایا. تو ویمن امپاورمنٹ اس پارٹی میں خواتین ہر فیصلہ کن مشورے میں ہر چیز میں شانہ بشانہ ہوتی ہیں. اچھا جی, یہ آپ کو میں نے پہلی بات بتا دی. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پارٹی میں تنظیم سازی ہے, آرگنائزیشن ہے, اسٹرکچر ہے. اس پارٹی کے اندر تنظیم ہے, اس میں ورکر کی قدر ہے, ورکر کی اہمیت ہے. اس پارٹی میں ورکرز بھی ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. تھرڈ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے. لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنے بااختیار وزیر اعظم رہے ہیں, کتنے بااختیار وزیر اعظم تھے, یہ پتا ہے. دیکھیں انہوں نے ممنون حسین کی طرح کسی نہیں ممنون حسین کی طرح ڈمی پریزیڈنٹ نہیں رکھا. وہ خود پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور پریزیڈنٹ رہے زرداری صاحب, اور وزیر اعظم اپنی پارٹی کے اپوائنٹ کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب واز اے ویری پاورفل پرائم منسٹر. آئی تھنک یہ کہنا غلط ہوگا. اتنے پاورفل تھے کہ وہ خط نہ لکھنے کی پاداش پر نااہل قرار تھا, اور خط لکھنا تھا زرداری صاحب کے ان اساسوں سے متعلق جو سوئس بینک تھے, اور وہ یہ جرأت نہیں کر سکے کہ وہ خط لکھ دیتے. وہ اتنے پاورفل تھے, اتنے بااختیار تھے. لیکن وہ جمہوری رویہ, وہ خط آج نواز شریف لکھ لینا, چھوڑ دے نواز شریف. اور آپ نے خط اس وقت لکھا نہیں, نواز شریف بھی مان لے اپنی پارٹی کے کسی اور شخص کو لے کر آ جائے اپنی جگہ. نواز شریف وہ خط نہیں لکھ سکتے تھے. نواز شریف وہ خط نہیں لکھ سکتے تھے, کیونکہ جب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم وہ خط لکھنے پہ تیار ہوا جس کا نام راجہ پرویز اشرف تھا, اس وقت تک وہ میعاد گزر چکی تھی جس میعاد کے اندر خط لکھنا تھا, اور سوئس بینک پہ اکاؤنٹس کلوز ہو چکے تھے. وہ آپ سے اس پیکٹ سے باہر نکل گئے تھے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے. دیکھیں پہلی تو اتنا با اختیار تھا آپ کا وزیر اعظم. وہ بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں, میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اسی سچویشن کو اگر آپ آج لے کر آ جائیں آج کے دور میں, تو آج میاں صاحب اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر کورٹ کے سامنے تمام چیزیں مان جائیں نا. میں تو موازنہ نہیں کر رہا, میں موازنہ نہیں کر رہا, میں تو جان رہا ہوں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سپریم کورٹ کا احترام کیا, لیکن دوسری پارٹیوں نے کبھی نہیں کیا. ورکرز کو وزیر اعظم بنایا. تیسری چیز ورکر کو وزیر اعظم بنایا. چوتھی چیز آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ پارٹی کو پہلے ایک خاتون نے لیڈ کیا, آج اس پارٹی کو ایک ینگ ڈائنامک ایک پرومسنگ ینگ لیڈر جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ دس از دا بیکن آف ہوپ, a ray of hope for many in the country. یہ جو ینگ ڈائنامک لیڈرشپ ہے, یہ وہی لیڈرشپ ہے جس پر آپ کی بھرپور تنقید تھی, بھرپور. دیکھیں انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ, اپنے اسٹرگل کے ساتھ مجھ جیسے کئی لوگوں کو کیا پروف کیا. وہ آتے ہیں جلسے میں اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت مخالف تحریک چلائیں گے. زرداری صاحب آتے ہیں, وہ تحریک گول ہو جاتی ہے. وہ آتے ہیں الطاف حسین کے متعلق بیان دیتے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں کرتی کچھ. آج تک آپ تک کا کوئی جلسہ, کوئی ٹرین مارچ, کوئی بڑی تحریک کہ ہم شہروں میں نکلیں گے. دیکھیں پہلے زرداری صاحب جو چاہتے ہیں, زرداری صاحب اس وقت پہلے میں سمجھتی ہوں زرداری صاحب ہیں. نہیں دیکھیں یہ بات دیکھیں, ایک بہرحال وہ ملک کے صدر رہے ہیں, اور وہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایز اے سینئر ایز اے بلاول صاحب جب حکومت مخالف تحریک کی بات کرتے ہیں زرداری صاحب اس کو ختم کر دیتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ دیکھیں یہی جمہوریت ہے, اس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. فریال تالپور صاحبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت دیکھ لیتے ہیں پارٹی کی. فریال تالپور صاحبہ کیا ذمہ داریاں ان کے پاس پارٹی؟ فریال تالپور صاحبہ اس وقت پولیٹیکل ونگ کی کو ہیڈ کر رہی ہیں, ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایکسپیرینسز کی, تو جس دوران محترمہ ایگزائل میں تھی اس دوران فریال تالپور صاحبہ نے بخوبی یہاں پہ خدمات بھی انجام دیے, تنظیم کو انٹیکٹ رکھا, اور ضلع ناظم کے طور پہ نواب شاہ سے وہ ایک
वुमेन हो गए हैं। फिर जरदारी साहब शरीक चेयरमैन ऑफ द पार्टी, शरीक चेयरमैन ऑफ पार्टी जी। अच्छा, बिलावल साहब ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी। अच्छा, आसफा साहिबा और बख्तावर साहिबा। देखिए आसफा साहिबा और बख्तावर बीबी अगर आप बात करें तो वो पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया वगैरह उसमें अपनी पार्टी की मुहिम चला रही हैं। पोलियो की मुहिम बहुत अच्छे तरीके से आसफा साहिबा चला रही हैं, विच इज़ अ वेरी बिग करेज फॉर हर। तो फिर नून लीग में भी है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि नून लीग के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो मियां साहब का भाई लगता है और कोई नहीं लग सकता। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार उनका संधी लग सकता है, कोई और नहीं लग सकता। अगर आप ये बात करते हैं तो जितनी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू नेम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में रिश्तेदारों की भरमार है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई रिश्तेदारों की भरमार नहीं है। दसियों ऐसे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में जिनका ताल्लुक जरदारी साहब के खानदान से है। देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसा ये इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं, नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप मुझे बता भी रहे हैं तो आई थिंक मेरिट प्रिवेल करती है हर जगह पे। तो किसी जगह पर एक सेक्रेटरी 8 साल तक रह सकता है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर कहीं पर ऐसा कहीं पर हुआ है, इन एनी केस अगर कहीं पर कोई ज्यादती हुई है या कहीं पर कोई मेरिट को फॉलो नहीं किया गया तो उस उधर इख्तियार आपके पास हासिल है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो आप अदारों के पास जाएं, कोर्ट्स हैं, कोर्ट एक्शन सो मोटो तो हर चीज पे लिया जाता है। यहाँ पे चीनी की कीमत पे भी ले लिया जाता है, उसके खिलाफ काम कर रही। आपने फिर जमहूरियत की बात की, मुझे याद आ गया और आई थिंक कायम अली शाह साहब का वक्त। कायम अली शाह साहब से मेरी बात हुई। कायम अली शाह साहब ने कहा जी मुझसे तो कहा था मैं अपना टाइम पूरा करूंगा, मैं अपना टाइम पूरा करूंगा। जरदारी साहब ने मुझसे वादा किया था और फिर पता नहीं क्यों नहीं किया। तो ये कौन सी जमहूरियत है? जब कायम अली शाह साहब थे तब ये एतराज उठाया जाता था कि एक ही शख्स को बार बार बनाया जा रहा है, कोई नौजवान को यंग लीडरशिप को क्यों नहीं लाया जा रहा? कि इस पार्टी की सबसे बड़ी खास बात है जमहूरियत जी। तो कौन सी ऐसी मीटिंग थी, सीईसी की कौन सी मीटिंग थी जहां पर ये फैसला हुआ, डिसाइड किया पार्टी लीडरशिप ने? पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि उस दौर में जब ये फैसला लिया गया तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं थी, तो मैं नहीं कह सकती कि किस सीईसी मगर आप फॉलो तो कर रही थी ना। आपने ये जवाब दिया कि पार्टी में जमहूरियत थी। जब जमहूरियत थी तो इतना बड़ा फैसला बगैर मशवरे के तो नहीं हो सकता था। देखिए वो मशवरा कहाँ हुआ? मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये होगी सवाल मुझसे करना। मेरा ख्याल है ये सवाल अगर आप जमहूरियत में तलाश कर रहा हूं, मुराद अली शाह साहब को, ये सवाल मुराद अली शाह साहब या कायम अली शाह साहब से पूछें तो वो आपको इसका बेहतर जवाब देखें। ये सवाल का जवाब आप मुराद अली शाह साहब या चीफ मिनिस्टर जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहब कायम अली शाह साहब रहे हैं, जो मोस्ट सीनियर पार्टी के मेंबर हैं, उनसे अगर आप बराह रास्त पूछें तो दैट विल बी मच बेटर। मैं गलत जवाब नहीं दे सकती, मैं फिर जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस वक्त इस पार्टी में नहीं थी। यहाँ जरदारी साहब जब ईंट से ईंट बजाने वाला बयान देकर मुल्क से बाहर गए, उसके बाद सिंध काबीना के कितने इजलास दुबई में हुए? सिंध काबीना के जितने भी इजलास दुबई में हुए या पाकिस्तान में हुए, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो तफसीलात हैं वो लोग दे सकते हैं जो इस पार्टी में उस वक्त मौजूद थे। जो लोग उस वक्त मैं जब से आई हूँ 20,000 से ज्यादा 21,000 से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया जी। लोग जानना चाहते थे कि ये तब्दीली का नारा लगाने वाली खातून जिसको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने क्या चीजें देखी ताकि वो भी आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। जिस पीपल्स पार्टी में आज मैंने जो कदम रखा, इस पीपल्स पार्टी में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मीटिंग्स और तमाम तर मशावरत जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर हो रही है। यहाँ पे कराची में बिलावल साहब मीटिंग्स खुद देख रहे हैं, जब जरदारी साहब आते हैं तो वो भी कराची, इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर में हर जगह वर्कर के साथ मिल रहे हैं, मीटिंग्स यहाँ पे हो रही है। मैं तो ये देख रही हूँ क्योंकि आपने पार्टी को ज्वाइन किया है तो आपने पास्ट भी देखा होगा, प्रेजेंट भी आप देख रही हैं, इसलिए ये सवाल आपसे किया गया। ठीक है, 2018 का इलेक्शन लड़ रही हैं आप? देखिए ये पार्टी फैसला करती है। मैंने तो पीटीआई पे भी रह के कभी इम्पोज नहीं किया चीज़ों के ऊपर, और अब भी मैं समझती हूँ ये पार्टी का फैसला होता है अपना कैंडिडेट फील्ड करना। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जो है वो अपनी नॉमिनेशंस जमा कराते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और फिर पार्टी अपना फैसला करती है। अभी तक मैंने इस किस्म की किसी बात के ऊपर कोई गौर नहीं किया। डिपेंड्स ऑन द पार्टी। मैं तो काम करने आई हूँ, मैं अनकंडीशनल आई हूँ इस पार्टी के अंदर। मैं कोई शर्त व शराइत के ऊपर मबनी करके इस पार्टी में मैंने कदम नहीं रखा और एक उम्मीद के साथ आई हूँ। आई थिंक कि जिस पार्टी में मैं थी मैंने वहाँ पे भी काम किया और अब जब यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ पे भी काम करूँगी और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे और आवाम की खिदमत करने का जो एक मेरा ख्वाब है वो पूरा हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कि इस पार्टी के साथ आप जो कुछ करना चाहती हैं वो कर सकें। हमने वो तमाम सवालात रखने की कोशिश की जो जब आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इस कमरे के बाहर
تو آپ جو باتیں اٹھا رہے تھے ناز بلوچ صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. یہ سوالات ہمیشہ کیے جاتے ہیں, کیے جائیں گے, آج کیے جا رہے ہیں, آگے بھی کیے جائیں گے, کیونکہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہ الفاظ ہمارا مرتے دم تک اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, ہمیں کلیئر ہیڈڈ جو کچھ بھی کرنا ہے زندگی میں وہ کرنا چاہیے. یہی مقصد تھا کہ ہم وہ کلیئرٹی لے سکیں جس کے لیے آج یہ انٹرویو کیا گیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.